मोहतरम नादरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ अपनी वीडियो में जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के मुत्तबईन हैं, फॉलोअर्स हैं। तो मैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी तशवीश है ऐसे लोगों के ऊपर कि हैरत की बात यह है कि आजकल के दौर में आज का नौजवान, आज का मुसलमान जब कपड़े लेने के लिए जगह जाता है तो उसे ब्रांड चाहिए। ठीक है, कोई मशहूर ब्रांड चाहिए, जे डॉट चाहिए, या फिर घड़ी लेने जाता है तो अच्छी कंपनी की घड़ी चाहिए, यानी लोकल घड़ी नहीं चलेगी। अच्छा, आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको आम लोकल डॉक्टर नहीं चलेगा। जब भी आप ढूंढते हो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढते हो, आप वकील के पास जाते हो, अच्छे से अच्छा वकील करते हो, आप किसी टीचर के पास जाते हो तो हाईली क्वालिफाइड टीचर ढूंढते हो। अपने बच्चे को स्कूल में आप एडमिशन कराओगे, बेहतरीन स्कूल को ढूंढोगे आप कि अच्छे से अच्छा स्कूल होना चाहिए और उसके जो असातिज़ा हैं वो हाईली क्वालिफाइड हो। आप हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ढूंढते हो, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर ढूंढते हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि दीन को अपना इतना लावारिस कैसे छोड़ दिया कि आप जो ऐरा गैरा अगर आपके सामने जो है ना अपनी कहानियां सुनाने लगे, आप उसको फॉलो करने लगते हो। क्या वजह है? यानी दीन ही एक जो है इतना लावारिस शोबा रह गया है कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा जो है ना आकर अपनी दुकान चमकाने के लिए बैठ जाता है। इसमें मुझे हैरत ये भी होती है कि ये जो आज हमारी गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है पाकिस्तान की, वो भी इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। यानी अगर कोई आजकल डॉक्टर जो है ना, कोई जाली डॉक्टर डिग्री लेकर अगर अपनी दुकान खोल लेता है तो फौरन छापा पड़ जाएगा पुलिस का, फौरन दुकान बन जाएगी, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह से किसी भी शोबे का कोई आदमी उस शोबे के लिए में जो है जाली डिग्री लेकर उस शोबे को इख्तियार करता है, फौरन उसकी डिग्री कैंसिल होगी, उसको धर लिया जाएगा। लेकिन दीन का शोबा इतना लावारिस हो गया है कि हर ऐरा गैरा खैरा आकर बैठ जाता है। मैं इंजीनियर अली मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि आकर ये बैठ गए हैं। और मुझे तो हैरत उनसे ज्यादा यकीन करें मुझे आप पर हैरत है कि आप जब हर चीज में ब्रांड ढूंढते हो, आपने बच्चा पढ़ाना है तो आपको अच्छे से अच्छा क्वालिफाइड टीचर चाहिए। ठीक है, मास्टर से कम आप टीचर नहीं ढूंढते हो। आपको आईबीए का टीचर चाहिए, आपको लम्स का टीचर चाहिए, आपको कराची यूनिवर्सिटी एनईटी का टीचर चाहिए। लेकिन इस शोबे में आपने एक जो है ना एक जाहिल को आपने सेलेक्ट कर लिया। यानी दीन का शोबा इतना निर्रा फारिग हो गया है कि जो मर्जी है आपके बैठ गया, आपके सामने हकेगा और आप लोग बिल्कुल उसको वाह वाह कर वाह वाह करके जो है उसको बिल्कुल गले गले से लगा रहे हो। हैरत की बात है। ओ मेरे भाई, दीन इतना लावारिस नहीं है जितना आप लोगों ने छोड़ दिया इसको। दीन में उलमा को जो अहमियत हासिल है वो एक जाहिल को नहीं है। आपने तो जोहला को अपना सरदार बना के बिठा लिया है और उनसे आप मसाइल पूछ रहे हो। और वो जोहला भी ऐसे, अल्लाह माफ करे, यानी जिस तरह के वो बयानात करते हैं, मुझे तो हैरत होती है कि उनको लोग सुन कैसे लेते हैं। ना अंदाजे बयां बेहतर, ना जबान अच्छी, ना अखलाक अच्छे, ठीक है, और ना ही कोई दीनी गुफ्तगू हो रही होती है, सिवाय तनकीद का निशाना बनाने के और कोई काम नहीं करते। उलमा देवबंद ने ये किया, उलमा बरेलवियत ने ये किया, सहाबा कराम के ऊपर ये जो है ना उन्होंने गलत किया, तो बस यही चल रहा है उनका, और कोई इसके अलावा खिदमत नहीं की उन्होंने दीन की। तो मेरे भाई, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इसी कुरान से अल्लाह तबारक तआला बेशतर को गुमराह करेंगे और इसी कुरान से लोगों को, अक्सरियत को हिदायत देंगे। और गुमराह किसको करेंगे? फासिकों को करेंगे। ये अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया। और इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से जो हदीस सही मुस्लिम में मरवी है वो भी सुन लें कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक साहबी रसूल से पूछा कि आपने मादी मक्का के ऊपर, मैंने कहा था आपको कि किसी को हाकिम बना लेना। उसके बाद फिर उनसे पूछा कि क्या आपने जंगल वालों के ऊपर किसको हाकिम बनाया है? तो उन साहब रसूल ने जवाब दिया कि इब्ने अब्जी को। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये इब्ने अब्जी कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये इब्ने अब्जी हमारे आज़ाद करदा गुलाम है। तो इस पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को थोड़ा सा गुस्सा आया कि आपने गुलाम को जो है उन पर हाकिम बना दिया, ये कैसे आपने किया कि आपने गुलाम को उन पे मुसल्लत कर दिया। तो फरमाते हैं वो दूसरे साहब रसूल कि वो अल्लाह की किताब के बेहतरीन कारी हैं और फराइज और अहकामात को बखूबी जानते हैं। तो इस पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि क्या तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना कि इसी कुरान से हम लोगों को बुलंद कर देंगे और इसी कुरान से हम लोगों को गिरा देंगे।
یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت اس بات کی جو ہے گواہی دیتی ہے کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نہیں، ہدایت صرف اس قرآن مجید سے مومنین حاصل کریں گے، اسی قرآن سے ہی لوگوں کو گمراہیت بھی مل جائے گی، گمراہ بھی ہو جائیں گے. اور گمراہ کون ہوں گے؟ صرف فاسق ہوں گے. فاسق کون ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لیتے کہ فاسق کون ہے. میرے بھائی، جو لوگ فضول گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو جیسے منافقین تھے، منافقین کی 4 علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پہلی، منافق جھوٹ بولنے والا، بات بات پر جھوٹ بولے گا. دوسرا، وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کر کے مکر جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا، کسی کی امانت رکھ کر پی جائے گا، واپس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے 2 خصوصیات تو آپ کے انجینئر علی مرزا صاحب میں واضح طور پر ملتی ہیں. پہلی بات تو جو ہے وعدہ کر وعدہ خلافی کر. انہوں نے اپنی ویڈیو میں بہت پہلے، بلکہ کئی مرتبہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بار بار جو ہے نا علماء احناف کو سب کو چیلنجز دیے اور کہا قیامت تک کے لیے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ آپ آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کے بارے میں گفتگو کرو. آؤ. جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کو انہوں نے اوپن چیلنج دیا کہ آئے اور آگے مجھ سے بات کریں ان موضوعات پر، صحابہ کرام کے اوپر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور یہ جو عرش کعبہ کرسی والا مسئلہ ہے اس پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ مفتی صاحب جب جہلم پہنچے، انجینئر صاحب شارٹ، مارکیٹ سے غائب. یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے قیامت تک کا ٹائم دیا تھا، آپ قیامت تو دور کے بعد آپ تو 4 دن میں ہی بھاگ گئے. یہ حال ہے. تو پہلی بات تو، پہلی علامت تو میں نے آپ میں دکھا دی کہ وعدہ خلافی کرنا. منافق کی کیا نشانی ہے؟ وعدہ خلافی. دوسری علامت ان کے اندر جو منافق کی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا. اس کی دلیل میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے علماء دیوبند پر جو ہے نا بہتان لگایا، بہتان عظیم لگایا کہ علماء دیوبند ہی ہے صرف اس روئے ارض پر جنہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جزِ اثر سے جو مس مٹی ہے وہ عرش کعبہ کرسی سے افضل ہے. پورا کا پورا الزام علماء دیوبند پر. حالانکہ میں نے آپ کو اس کے اندر اپنی پچھلی ویڈیو میں دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یہ علماء دیوبند کا صرف عقیدہ نہیں ہے، پچھلے 1000 سالہ ائمہ کرام کا میں نے اس پر اجماع پیش کیا آپ کو، جس میں امام مالک رحمہ اللہ ہے، علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، علامہ نووی رحمہ اللہ. ان تمام سے میں نے آپ کو جو ہے نا ان کی کتابوں سے ریفرنسز دیے کہ ان کے بھی وہی عقیدے تھے جو علماء دیوبند نے المحند المفند میں لکھے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا بہتان عظیم انہوں نے علماء دیوبند پر جو ہے نا لگایا. یہ اس لیے اپنی ویڈیو میں بھی یہ ریکارڈ کروایا کہ میں نے 49 علماء کرام سے یہ بات ثابت کی کہ یہ جو المحند المفند میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ پوری امت مسلمہ کا ہے، اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے. حذف کر گئے انجینئر صاحب، پی گئے اس کو، کہیں ذکر نہیں آیا پوری امت مسلمہ کا. الزام کس پہ؟ علماء دیوبند پہ. کتنا بڑا بہتان عظیم ہے یہ، کتنا بڑا بہتان عظیم ہے. اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے اللہ عیب تلاش کر لے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں کیوں نہ چھپا ہوا. سوچیں آپ، عام آدمی، عام مسلمان کے عیب تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش مت کرو. وہ عیب، اچھا عیب کی بات بھی میں بتا دوں آپ کو کہ عیب، مسلمان کے اندر کوئی عیب ہو تو اسے عیب کہیں گے. یعنی ایک بندہ اگر شراب پی رہا ہے یا پیتا ہے تو یہ اس کا عیب ہے، اس کو بھی تلاش کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کو بھی آپ جو ہے نا اس عیب کو تلاش مت کرو، مت اس کو جو ہے نا دنیا کے سامنے بیان کرو. اور یہاں پہ پوری امت مسلمہ کے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین حتیٰ کہ صحابہ کرام کے عیب تلاش کیے جا رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. تو کتنا بڑا یہ جو ہے نا گناہ کا کام ہے. آپ سوچیں، آپ یہ منافقین کا کام تھا یا نہیں تھا؟ یہ منافقوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ منافقین ہی ہیں. اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین کام کیا کرتے تھے، آج یہ علی مرزا صاحب کر رہے ہیں. ارے صحابہ کرام تک کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام پہ، حالانکہ واضح قرآن میں جو ہے نا سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے تو وہ پچھلی امتیں تھیں، وہ گزر گئیں، ان سے ان کے اعمال کا حساب ہوگا، تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا. یہ انجینئر علی مرزا صاحب کو نہیں نظر آتی آیت؟ یہ قرآن کی آیت کبھی نہیں پڑھی انہوں نے. کیا ہے یہ؟ مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہو اور آپ کو لوگوں پہ کیا
ایپ تلاش کرنے پہ لگے ہوئے. آپ صحابہ کرام کے ایپ تلاش کرو، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ پچھلی امتیں تھیں، وہ گزر گئی، وہ ان کے اعمال ان سے پوچھے جائیں گے. اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، ایک تو یہ کہ غلطی ہم تو اجتہادی خطا کہتے ہیں، حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، اگر وہ غلطی ہے بھی تو وہ اللہ ان سے سوال کرے گا. آپ سے نہیں، انجینئر صاحب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے جنگ کی تھی، صحیح کی تھی، غلط کی تھی، آپ سے نہیں سوال ہوگا، وہ نہیں سے ہوگا. آپ اپنے جو ہے نا اعمال کا حساب دینا، ان کو ان کے اعمال کا حساب دینے دو. آپ نے تو پوری امت مسلمہ میں ان کے عیب اگر مان لو کہ وہ عیب ہیں، یہ تو میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ رسول کے عیب سارے جو انجینئر علی مرزا صاحب بیان کرتے ہیں وہ سارے عیب ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جیسے میں نے علماء دیوبند کے بارے میں بتایا کہ کتنے جھوٹ بولے ہیں، ویسے صحابہ رسول کے بارے میں بھی بڑا جھوٹ بولا ہے، بہت غلط باتیں انہوں نے کی ہیں، جھوٹ گڑے ہیں، من گھڑت باتیں کی ہیں انہوں نے. تو میرے بھائی یہ ہے حال ان کا. اگر واقعی دیکھیں کسی عام آدمی کو اگر قرآن و حدیث کو بیان کر رہا ہو صحیح مقصد کے لیے، فتنہ پروری کے لیے نہیں، اگر واقعی لوگوں کی اصلاح کے لیے قرآن اور حدیث کو بیان کرتا ہے، بالکل بیان کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ہم خود سنیں گے اس کی باتیں. لیکن آپ جو ہے اگر امت میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، امت میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا لے کر، ان کا نام لے کر آپ لوگوں کو گمراہ کرو گے تو میرے بھائی پھر آپ کے ساتھ ہم نہیں، ہم آپ کے خلاف ہوں گے، ہم آپ کے خلاف کھڑیں گے. اور پورے امت مسلمہ یاد رکھو، جب قادیانی فتنہ آیا تھا تو ہم میں سے لوگ کھڑے ہوئے تھے قادیانیوں کے خلاف. آج الحمدللہ اللہ نے حج شرف ہمیں بھی بخشا ہے. یہ پہلے قادیانی آئے تو ان کے خلاف علماء دیوبند کھڑے ہوئے، بریلوی علماء کھڑے ہوئے، اہل حدیث بھی ان کے ساتھ تھے، تب جا کر اس فتنے کو روکا گیا. آج بھی ہم اس انجینئرنگ فرقہ جو ہے اس کے فتنے کو روکنے کے لیے ہم سب متحد ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم قادیانی کے خلاف متحد ہوئے تھے، کیونکہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے والے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہاں یاد رکھنا انجینئر، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جو نے یہ کام شروع کیا ہے، تم نے پہلے نہیں ہو اس روئے عرض پر جس نے یہ کیا ہے، تم سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں. علامہ وحید الزمان صدیقی صاحب علماء اہل حدیث میں بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے کہہ رہا ہوں میں، اب نہیں. اللہ نے ان کو، اللہ معاف کرے، بولنا نہیں چاہیے کسی کے بارے میں، انہوں نے غلطی کیوں ہو اور انہوں نے توبہ کر لی ہو، ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے جو کچھ لکھا کتابوں میں، چاہے وہ بخاری کے اندر لکھا، چاہے وہ ابو داؤد کے اندر لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھا، باقی صحابہ کرام کے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے یہ لکھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھا. جو الفاظ انہوں نے لکھے آج ان کا حال آپ دیکھ لو. پوری علماء اہل حدیث سمیت پوری جماعت، بلکہ اہل حدیث کا ہر بچہ ان کو جو نا بڑی بری نظر سے دیکھتا ہے، ان کے خلاف کیا کچھ نہیں بولتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اہل حدیث عالم ماننے سے بھی انکار کر دیا. کوئی عالم، کوئی جاہل علماء اہل حدیث میں یا متبعین اہل حدیث میں کوئی ان کو اپنا عالم نہیں مانتا ہے. کسی کو بول کے دیکھو یہ وحید الزمان صدیقی آپ کے عالم ہیں، ہر سرے سے انکار کر دے گا. میرا اپنا تجربہ ہے. کتنے لوگوں کو میں نے علماء اہل حدیث میں وحید الزمان صدیقی صاحب کے میں نے حوالے دیے، بولتے یہ ہمارا عالم ہی نہیں ہے، صاحب مکر جاتے کہ ہمارے عالم ہی نہیں ہے. سوچو کہ کیا حشر ہوا. یاد رکھنا انجینئر صاحب، یاد رکھنا، اور ان کے متبعین بھی یاد رکھے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کی ہے ان کا یہی حال ہوا ہے، اور انجینئر علی مرزا صاحب کا بھی یہی حال ہونا ہے. آج ان کے فالوورز جو ہے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہی فالوورز ان کو ذلیل و رسوا کر کے جو ہے نا، ان کو جہاں پہ یہ بیٹھے ہیں وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے اتار کے مار بھگائیں گے، دیکھ لینا آپ. اس لیے میں بولتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تھم جاؤ، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. مرنے کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر تو ڈائریکٹ اللہ پاک تم لوگوں کو وہاں لے جائے گا جن کے بارے میں، منافقین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں تم کو اٹھا کر پھینکیں گے اللہ تبارک تعالیٰ. یعنی کافروں سے بھی تم بدتر ہو، یعنی کافروں سے بھی نچلے درجے میں جاؤ گے دوزخ کے. تو یار تم لوگ کس کام پہ لگے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس نفاق سے نکل جاؤ. اگر یہ جو چار علامتیں میں نے بتائی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ ان میں سے ایک بھی علامت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان میں سے ایک بھی علامت اگر کسی میں پائی جائے تو وہ نفاق ہے.
تو آپ میں تو انجینئر صاحب 2 علامتیں تو میں نے ویسے ہی بیان کر دی واضح طور پر. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی محنت سے صحابہ کرام کو سینچا اور پھر ان کو اس قابل بنایا کہ تناور درخت بن گئے، سب آپ اکھاڑ پھینکو گے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہو. تو میں ابھی بھی بولتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ. انجینئر صاحب کو بھی بولتا ہوں اور ان کے متبعین کو بھی بولتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، انسان کے بچے بن جاؤ. مفتی صاحب بولتے ہیں نا انسان کے بچے بن جاؤ، بالکل صحیح بولتے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ورنہ یہ وقت گزر گیا. انجینئر صاحب آپ کو تو برا حال ہونے والا ہے، یہ تو یاد رکھنا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کیے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے اللہ عیب تلاش کرے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ چھپاؤ. میرے بھائی آپ کا تو حشر بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ سب کے عیب تلاش کر رہے ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو. تو میرے بھائی اپنی عاقبت کی خیر مناؤ اور انسان کے بچے بن جاؤ. ٹھیک ہے، اب کے لیے میں اتنا ہی کہتا ہوں. میں میرے خیال میں اتنی بات اگر جس کو سمجھ میں آ گئی نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی تو ہم تو حاضر ہیں، ہم سمجھاتے رہیں گے، یہ ہمارا فرض ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تحت، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اس امت کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے نہیں، اور ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں.